हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट टाइम मैंने वीडियो अपलोड की थी जो कि लबूबू रिचुअल्स पर थी, जो कि मेरी कज़न और मेरे साथ कुछ हादसात हुए थे उस रिचुअल्स के बाद। उस बारे में वो वीडियो थी। तो उस वीडियो पे मुझे कमेंट आया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये सच नहीं है, ये झूठ है, ETC। सो मैं उस बारे में बेसिकली मैं उस बारे में फिर से बात नहीं करूँगी। उस चीज़ के बारे में क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, मैं उसके बारे में फिर से बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे फिर बहुत अजीब सी मेरी तबीयत हो जाती है, बहुत ख़राब लगता है मुझे, और मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी फ़ील होती हैं। सो हर किसी का अपना थॉट प्रोसेस होता है, हर कोई अपने तरीके से सोचता है। कोई फ़ोर्स नहीं कर सकता इंसान, क्योंकि उन्हें मैंने यही जवाब दिया था कि मुझे पहले बिलीव नहीं था इन सब चीज़ों पर। और फ्रैंकली स्पीकिंग कि इंसान को यकीन होता भी नहीं है जब तक वो खुद विटनेस नहीं करता कोई चीज़। तो मेरा तो अब अच्छा खासा खैर बिलीव हो गया इन सब चीज़ों पे कि घोस्ट डज़ एग्जिस्ट एंड नेगेटिव एनर्जीज डज़ एग्जिस्ट, और हमें उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, बुलाना नहीं चाहिए, और कुछ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं करना चाहिए। खैर, हम ये बात यहीं पे छोड़ते हैं, और आई होप कि लोगों का बिलीव यही कायम रहे कि ऐसा कुछ नहीं होता और वो कुछ अपनी आंखों से ना देखें। खैर, ये शॉर्ट रिव्यू था मेरी पुरानी वीडियो पे, और उसके बारे में जो लोगों के थॉट प्रोसेस थे उसके बारे में। आज की मेरी स्टोरी है बेसिकली परिस्तान पर। परिस्तान वो जगह होती है जहाँ पे परियाँ और परिजात रहते हैं। ये स्टोरी सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये एक बेस्ट आपने फिक्शनल स्टोरी सुनी होगी आज तक की। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। बहुत पुराने टाइम की बात है, जब बादशाहत का दौर चलता था। बड़े बड़े बादशाह होते थे, उनकी बड़ी से बड़ी रियासतें, सल्तनतें होती थी, हुक्मरानी करते थे। कुछ जालिम होते थे, कुछ रहमदिल होते थे। तो उन्हीं बादशाहों के बीच एक बादशाह था, बादशाह सलाहुद्दीन। वो बहुत ही रहमदिल इंसान था, ना किसी के साथ बुरा होते देख सकता था, ना ही कर सकता था। एक दिन बादशाह सलाहुद्दीन शिकार पर जा रहा था। उसने देखा कि दो सांप आपस में लड़ रहे थे, एक सफ़ेद और एक काला। जो काला सांप था उसने सफ़ेद सांप को बहुत ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया था, इतना ज़ख्मी कि वो मरने वाली हालत में था। बादशाह सलामत ने उसी वक्त अपने तीर कमान उठा के उस काले सांप को मार दिया, और काला सांप थोड़ा ज़ख्मी होकर उधर से भाग गया। सफ़ेद सांप ऐसी ज़मीन पर पड़ा हुआ था जैसे वो मर चुका हो। बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि उसे उठाकर मेरे हकीम के पास ले जाओ और उसे कहो कुछ भी करो लेकिन इसे बचाओ। उसी वक्त दो सिपाहियों ने सांप को उठाया और ले गए सल्तनत। वहाँ पे काफ़ी दिनों तक उस सांप का इलाज होता रहा। तकरीबन 1 हफ्ता लगा और सांप बिल्कुल ठीक हो गया। फिर बादशाह सलामत को पता चला कि जो सांप उसने बचाया था अब वो ठीक है। तो बादशाह सलामत ने कहा अब इसे आज़ाद कर दो और जंगल की तरफ छोड़ आओ। खैर, 2-3 दिन गुजरे। बादशाह सलामत एक रात सो रहे थे। देर रात हुई तो बादशाह को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके तरफ खड़ा हुआ है। बादशाह सलामत ने जैसे ही आँख खोली तो सफ़ेद लिबास में एक आदमी खड़ा हुआ था। मुस्कुराकर बादशाह सलामत को देख रहा था। बादशाह हैरान होकर उठ गया और कहा सिपाही कहाँ हैं? तो उस आदमी ने कहा बादशाह सलामत फ़िक्र ना करें, ना ही मुझसे डरें, मैं परिजात हूँ और मैं आपका शुक्रिया करने आया था। आपने मेरी जान बचाई है। बादशाह सलामत 2 मिनट के लिए चुप हो गया और कहा तुम हो कौन? कौन परिजात, और मैंने तुम्हारी जान कब बचाई? मैंने तुम्हें देखा भी नहीं है। परिजात बोला बादशाह सलामत मैं वही सफ़ेद सांप हूँ जिसे आपने बचाया था। मैं परिस्तान का शहज़ादा हूँ। मैं ज़मीन पर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पीछे मेरे दुश्मन कबीले के लोग पड़ गए थे। जो काला सांप था वो उन्हीं लोगों में से एक था। मैं अपनी जान बचाकर जैसे ही ज़मीन पे आ गिरा तो मैंने सफ़ेद सांप का लिबास ओढ़ लिया, और जो मेरा दुश्मन था उसने काले सांप का। वो बहुत ही ताकतवर था, वो मुझे तकरीबन मार ही चुका था। अगर आप ना आते तो मैं ज़िंदा ना होता। तो इसी बात का मैं शुक्रगुजार हूँ और आपको शुक्रिया करने आया था। बादशाह सलामत ने सब सुना और थोड़ी देर चुप रहा, क्योंकि उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि परी होते हैं, परिजात होता है, परिस्तान होता है। बादशाह सलामत ने कहा क्या तुम सच में सच बोल रहे हो? परिजात ने कहा जी हाँ बादशाह सलामत, आप चाहें तो मैं आपको सबूत भी दे सकता हूँ। बादशाह ने कहा नहीं, तुमने कहा काफ़ी है। परिजात ने कहा बादशाह सलामत मैं आपका शुक्रिया करने आया था और आपसे ये भी पूछने आया था कि आपकी मदद के बदले मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ, फिर वो ख्वाहिश जो भी हो। बादशाह ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारी मदद नेक दिली में की थी, मुझे इसके बदले कुछ नहीं चाहिए। परिजात ने कहा बादशाह सलाम में दिल से खुशी होगी, आप जो चाहेंगे आपको मिल जाएगा। आपको ताकत चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको रुतबा चाहिए, आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। बादशाह सलामत मुस्कुराया और कहा
میرے پاس یہ سب کچھ ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پری ذات نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایسی ایک چیز دے سکتا ہوں جو کھا کر آپ کبھی بزرگ نہیں ہوگے۔ بادشاہ سلامت پھر سے مسکرایا اور کہا ایک نہ ایک دن ہر کسی کو مرنا ہوتا ہے، تاعمر جوان رہ کر مجھے نہیں جینا۔ ہر کسی کا ایک وقت آتا ہے اور اس وقت پہ مرنا مجھے منظور ہے۔ پری ذات مسکرا کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ جیسا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اگر یہ چیز میں کسی اور کو کہتا تو وہ 1 منٹ بھی نہ سوچتا اور مجھے ہاں کر دیتا۔ پر خیر، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو میں پوری کر سکوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بادشاہ سلامت 2 منٹ چپ رہ کر کہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا تم میرا کام کر سکتے ہو؟ پری ذات نے کہا حکم کیجیے، آپ کے لیے میری جان حاضر ہے۔ بادشاہ نے کہا مجھے پرستان گھومنا ہے، صرف کچھ گھنٹوں کے لیے۔ وہاں پر پری ذات آ کے خاموش ہو گیا، سوچنے لگا اور مشکل میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ پری ذات نے کہا بادشاہ سلامت، آپ جو کچھ اور کہتے میں وہ پوری کر دیتا، آپ جس دنیا کے حصے میں کہتے میں آپ کو لے کے چلا جاتا، لیکن پرستان میں انسانوں کا آنا منع ہے اور آج تک کوئی انسان پرستان نہیں گیا، نہ کبھی دیکھا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا میری دل کی ایک خواہش تھی تو میں نے تمہیں بتا دیا، اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو کوئی بات نہیں، میں زبردستی نہیں کروں گا۔ پری ذات نے کہا بادشاہ سلامت ایسی کوئی بات نہیں ہے، جو احسان آپ نے مجھ پہ کیا ہے اور میرے پرستان پر کیا ہے وہ احسان میں کبھی نہیں اتار سکتا۔ اس کے بدلے اگر آپ کو مجھے لے کے جانا پڑے گا میں آپ کو لے کے جاؤں گا، لیکن مجھے 2 دن کی مہلت دیجیے، میں جا کے اپنے ماں باپ سے پوچھوں، کیونکہ وہ وہاں کے بادشاہ اور رانی ہیں، اگر انہوں نے اجازت دے دی تو آپ ضرور میرے ساتھ چلیے گا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بے صبری سے انتظار ہوگا ان 2 دنوں کے بعد کا۔ ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں اور پھر پری ذات وہاں سے چلا جاتا ہے۔ 2 دن گزرتے ہیں۔ بادشاہ سلامت بہت زیادہ خوش ہوتا ہے کہ آج پری ذات آئے گا، پر پری ذات نہیں آتا۔ 3 دن گزر جاتے ہیں، 4 دن گزر جاتے ہیں، لیکن پری ذات کا کوئی اتا پتہ نہیں ہوتا۔ بادشاہ سلامت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے دل میں ایک امید تھی کہ وہ چیز دیکھے گا جو اس نے آج تک کبھی نہ دیکھی۔ ایسے کر کے ہفتہ گزر جاتا ہے۔ پھر ایک رات کو بادشاہ سلامت کو پھر وہی چیز محسوس ہوتی ہے کہ وہ سو رہا ہے اور کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ بادشاہ سلامت آنکھ کھولتا ہے تو سامنے پری ذات کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے بادشاہ سلامت مجھے معاف کر دیجیے گا، میں دیر سے آیا۔ بادشاہ اٹھ کے کہتے ہیں تم کہاں چلے گئے تھے؟ پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت اجازت لینے میں کچھ دن لگ گئے، لیکن اجازت مل گئی ہے۔ بادشاہ سلامت بہت خوش ہو جاتا ہے، ایسے اچھلتا ہے جیسے چھوٹا بچہ ہو۔ پھر پری ذات کہتے ہیں ہمیں ابھی چلنا ہوگا کیونکہ آپ کے پاس رات ہے تو ہمارے پاس صبح ہوتی ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا ٹھیک ہے، کیسے چلنا ہوگا؟ تو پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت آئیے میرے پیچھے۔ وہ باہر باغ کی طرف چلے جاتے ہیں، باغ کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور بادشاہ سلامت کو پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت آنکھیں بند کیجیے، میں رستہ کھلواتا ہوں۔ بادشاہ سلامت آنکھیں بند کرے کھڑا ہوتا ہے تو پری ذات کچھ اپنے الفاظوں میں کہتا ہے اور اتنے ہی دیر میں آسمان سے 4 پریاں ایک تخت اٹھا کے نیچے آتی ہیں، ہیروں کا بنا ہوا تخت اور بہت ہی سندر۔ بادشاہ سلامت دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے۔ پری ذات بولتا ہے بادشاہ سلامت اس تخت پہ پیر رکھیے اور چلیے میرے ساتھ۔ وہیں پہ بادشاہ سلامت تخت پہ پیر رکھتا ہے اور وہ پریوں نے اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف لے جاتی ہیں۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ وہ ہوا میں ہے، لیکن جیسے ہی وہ آنکھ کھولتا ہے تو وہ پرستان کے اندر ہوتا ہے۔ بادشاہ سلامت وہاں کے لوگ، وہاں کے ماحول، گھر سب دیکھ کے بہت حیران ہو جاتا ہے۔ ہر چیز سنگ مرمر کی بنی ہوئی، کوئی غریب کی دکان ہے وہ بھی، کوئی محل ہے وہ بھی، کوئی گھر ہے وہ بھی، ہر چیز اتنی پیاری اور اتنی نفیس طریقے سے بنی ہوئی تھی۔ پریاں اڑ رہی تھیں، پری ذات بھی تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خواب میں ہو۔ پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت کیا ہوا، آپ رک کیوں گئے؟ بادشاہ نے کہا نہیں کچھ نہیں، چلو۔ ایسے کر کے وہ سلطنت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جیسے ہی پری ذات کی سلطنت آتی ہے بادشاہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ جاتا ہے، کیونکہ پری ذات کا محل بہت ہی زیادہ بڑا بنا ہوا ہوتا ہے، نہروں کے بیچ سونے کا ہیروں کا بنا ہوا محل۔ بادشاہ سلامت نے آج تک اتنی پیاری اور اتنی بڑی سلطنت نہ دیکھی تھی۔ بادشاہ سلامت کو اندر لے کے جاتا ہے پری ذات، اپنے ماں باپ سے ملواتا ہے، اس کی بہت ہی اچھی مہمان نوازی کرتے ہیں، انہیں بہت پیار دیتے ہیں، جبکہ آج تک کوئی انسان پرستان نہ گیا تھا، لیکن بادشاہ سلامت نے جو کام کیا تھا وہ ان کے لیے بہت ہی زیادہ تھا۔ خیر بادشاہ سلامت کی بہت اچھی خدمت کر کے انہیں کھانا کھلا کے پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت آج آپ یہیں رہیں اور ایک رات گزار کے پھر صبح آپ اپنے گھر واپس چلے جائیے گا۔ بادشاہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور تمہارا احسان میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ پری ذات کہتا ہے بادشاہ سلامت احسان آپ کا ہے مجھ پہ، اور میں کچھ بھی کر لوں یہ احسان کبھی نہیں اتار سکتا۔ خیر بادشاہ سلامت کو اس کے کمرے میں بھیجا،
کمرہ اتنا پیارا تھا کہ کمرے کی چھت پر جیسے تارے چمک رہے ہوں۔ پلنگ ہوا میں تھا اور ایک دھیمی سی خوشبو جو کہ بادشاہ سلامت نے کبھی نہ سونگھی تھی، بہت ہی پیاری، ہلکی، اور ایک ایسا ماحول تھا جیسے وہ کسی خوابی دنیا میں ہو۔ پھر بادشاہ سلامت نے سوچا، میں جو جی رہا ہوں، میں جہاں رہ رہا ہوں، وہ ایک خواب ہی تو ہے۔ کب لوگوں نے سوچا ہوگا کہ یہ سچ ہوگا؟ پریاں ہوں گی، پریزاد ہوں گے، محل ہوں گے۔ یہاں پہ تو کوئی غریب بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے جس پر ظلم ہوتا ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ یہاں پر غریب ہو۔ اتنی اچھی سلطنت، اتنا اچھا ماحول میں نے کبھی نہ سوچا، کبھی نہ دیکھا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے بادشاہ سلامت سو جاتا ہے۔ صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ جا کے کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہے اور ماحول دیکھ رہا ہوتا ہے، کیسے دو ندیاں محل کے بیچ سے گزر رہی ہیں، کیسے لوگ ہنسی خوشی کھیل رہے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھتے دیکھتے بادشاہ کی نظر پڑتی ہے ایک پری پر۔ وہ پری اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بادشاہ سلامت اسے دیکھتے ہی کھو جاتا ہے۔ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کا چلنا، اس کے بال پاؤں تک، اس کی ہر چیز بادشاہ کو اتنی پیاری لگتی ہے کہ اسے وہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی پریزاد کمرے میں آتا ہے بادشاہ کو اٹھانے کے لیے، وہ دیکھتا ہے کہ بادشاہ سلامت بے ہوش پڑا ہے۔ وہ آ کے پریشان ہو کر بادشاہ کو ایک دم اٹھاتا ہے۔ بادشاہ سلامت، اٹھیے، کیا ہوا آپ کو؟ بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے جو پری تھی وہ کون تھی؟ پریزاد نے کہا، کون سی پری؟ بادشاہ نے کہا، 4 پریاں ایک ساتھ گھوم رہی تھی، لیکن جو ان میں سے ایک پری تھی جس کے بال پاؤں تک تھے، اس کا لباس سفید اور کالا تھا، وہ اتنی پیاری تھی کہ اس کی میں کوئی مثال نہیں دے سکتا۔ تو پریزاد نے کہا، بادشاہ سلامت، وہ میری بہن ہے، حورین۔ یہ سن کر بادشاہ سلامت پھر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ پریزاد اسے پھر سے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا، میں ایسی بات کروں گا جو سن کے شاید تم مجھے یہاں سے دھکے دے کے نکال دو، لیکن میں یہ کہے بنا نہیں رک سکتا۔ پریزاد نے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت؟ بادشاہ نے کہا، پریزاد، مجھے نہیں پتا، نہ ہی آج تک مجھے ایسا کبھی پہلے لگا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری بہن ہے۔ اسے دیکھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ یہی ہے جو میری زندگی میں آ سکتی ہے، یہی ہے جس سے میں شادی کر کے اور اپنی زندگی گزار سکتا ہوں۔ یہ سن کر پریزاد پریشان ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں برا لگا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جو میرے دل میں تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ میں برا انسان نہیں ہوں۔ اگر تم نے اپنی بہن کی شادی مجھ سے کروائی تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ اسے خوش رکھوں گا۔ پریزاد پھر بھی چپ تھا۔ بادشاہ نے کہا، تمہیں اگر مجھے منع کرنا ہے تو تم مجھے منع کر دو، لیکن ایسے خاموش مت رہو۔ تم میرے دوست ہو، تم میرے بھائیوں جیسے ہو۔ اگر تم مجھے منع کرو گے تو میں کچھ نہ کہوں گا، میں واپس چلا جاؤں گا۔ پریزاد کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ ایک اچھے انسان ہو اور یہ میں خود دیکھ چکا ہوں، بہت ہی رحم دل، بہت ہی نیک ہو آپ، لیکن جو میری بہن ہے حورین، اس کا الگ مزاج ہے۔ وہ آدموں سے بہت نفرت کرتی ہے، ان کی شکل دیکھنا بھی اسے پسند نہیں ہے۔ بادشاہ سلامت یہ سن کے چپ ہو جاتا ہے۔ پریزاد کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آپ ایسے اداس مت ہو، میں آپ کو جواب دینے سے پہلے ایک بار اپنی بہن سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاکہ میری بھی دل کی تسلی ہو کہ اس نے خود منع کیا ہے۔ بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ پریزاد جاتا ہے اپنی بہن کے پاس، اسے کہتا ہے، حورین میری بات سنو۔ حورین کہتی ہے، جی بھائی بولو۔ پریزاد کہتا ہے، حورین تم جانتی ہو نا میری جان ایک انسان نے بچائی تھی؟ حورین کہتی ہے، جی بھائی، اور میں اس کی بہت شکر گزار بھی ہوں۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں مجھے آدم نہیں پسند، لیکن وہ ایک واحد انسان ہے جس نے آپ کی جان بنا کے مجھے اس کا شکر گزار کیا ہے۔ پریزاد کہتا ہے، پھر وہی انسان ایک خواہش لے کے آیا ہے۔ حورین کہتی ہے، بھائی پھر اس کی خواہش اسی وقت پوری کیجیے، یہ بھی کوئی بتانے والی بات ہے؟ وہ کہتا تو آپ کو فوراً اس کی بات مان لینی چاہیے تھی، آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ پریزاد کہتا ہے، کیونکہ تمہارے علاوہ اس کی یہ خواہش پوری کوئی نہیں کر سکتا۔ حورین کہتی ہے، کیا مطلب اس بات کا؟ پریزاد کہتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے اور اپنی عزت بنا کے اپنے ساتھ انسانی دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہے۔ حورین غصے سے کہتی ہے، کیا اس کا دماغ خراب ہے؟ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ پریزاد کہتا ہے، غصہ مت کرو، وہ ایک نیک دل اور بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ کبھی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ آدم ہے تو کیا ہوا؟ ضروری تھوڑی ہر انسان ایک جیسا ہو۔ حورین سوچ کر ایک بات بولتی ہے، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، لیکن میری 3 شرطیں ہوں گی۔ اگر بادشاہ سلامت وہ شرطیں پوری کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں۔ پریزاد وہ 3 شرطیں لے کر بادشاہ سلامت کے پاس واپس گیا
اور بادشاہ کہتا ہے بادشاہ سلامت میں نے حورین سے بات کی ہے، وہ راضی ہے۔ بادشاہ سلامت خوشی سے جیسے پاگل ہو گیا ہو، لیکن پریزاد کہتا ہے بادشاہ سلامت اس کی 3 شرطیں ہیں۔ بادشاہ کہتا ہے جو شرطیں ہیں مجھے منظور ہیں، آپ مجھ سے لکھوا بھی سکتے ہو، میں اب ہمیشہ اپنی باتوں پہ اور اس شرطوں پہ قائم رہوں گا۔ تو پریزاد کہتا ہے بادشاہ سلامت پہلے آپ سن لیجئے، کیونکہ اس کی شرطیں بہت ہی مشکل ہیں۔ بادشاہ سلامت کہتے ہیں کیا ہوا، کیا شرط ہے؟ پریزاد کہتا ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ انسانی دنیا میں جا کے اگر کسی انسان سے ملنا چاہے گی اپنی مرضی سے تو ہی ملے گی، ورنہ وہ کسی سے نہیں ملے گی۔ بادشاہ نے کہا مجھے منظور ہے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ جس دن حورین کو لگا کہ اس کے ساتھ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے وہ پرستان واپس آ جائے گی۔ بادشاہ نے کہا مجھے یہ بھی منظور ہے۔ حورین کی تیسری شرط یہ تھی کہ بادشاہ سلامت کو ہمیشہ اس کا یقین کرنا پڑے گا، وہ جو کہے گی بادشاہ سلامت ہاں کر کے اس کی بات مانے گا، اس سے کبھی کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا بس یہی شرطیں تھی اور تم بول رہے ہو مشکل ہے، یہ تو میں خود ہی مان لیتا، اس میں شرطوں کی ضرورت نہیں تھی، پھر بھی میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ان میں سے ایک بھی شرط ٹوٹی تو حورین کی مرضی ہے وہ جو بھی کرے۔ پھر ان شرطوں کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، بادشاہ اور پری دونوں زمین پہ آ جاتے ہیں اور بادشاہ بہت خوشیوں کے ساتھ دھوم دھام کے ساتھ جشن مناتا ہے اپنے محل میں، پوری سلطنت میں ریاست میں لوگوں کو مٹھائیاں، کپڑے، پیسے، سونا سب کچھ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا۔ کافی سال گزر جاتے ہیں، بادشاہ کو اولاد ہوتی ہے، وہ بہت خوش ہوتا ہے، جبکہ کنیزہ کے بتاتی ہے بادشاہ سلامت مبارک ہو آپ کو بیٹی ہوئی ہے، لیکن بادشاہ کو اس سے کوئی غرض نہ تھا کہ اسے بیٹی ہو یا بیٹا، وہ اسی میں خوش تھا کہ اس کی اولاد ہوئی ہے۔ بادشاہ سلامت دوڑتا ہوا جب کمرے میں پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے اتنی پیاری بیٹی تھی، اتنا نور بھرا اس کا چہرہ تھا کہ اس نے آج تک ایسا چہرہ کبھی نہ دیکھا تھا۔ بادشاہ اپنی بیٹی کو اتنا چومتا ہے، اسے گلے لگاتا ہے، اسے پیار کرتا ہے اور رانی کے ہاتھوں میں پکڑاتا ہے۔ پری اسے دیکھتی ہے بہت پیار سے اور اسے اٹھا کر سامنے جلتی ہوئی آگ میں پھینک دیتی ہے۔ رانی ایسا کیوں کرتی ہے؟ آخر کیا وجہ تھی؟ اور بادشاہ سلامت کیا کرے گا اب؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میری ویڈیوز کو ویو ملتے ہیں اور کمنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پارٹ 2 ہونا چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں اس کا پارٹ 2 آپ کے لیے لے کے آ جاؤں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔